अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग क्रॉसफायर। कराची के हालात वो हो जा रहे हैं कि खदशों के राग फुंकारते महसूस हो रहे हैं, अंधेरे फैलते नजर आ रहे हैं और कराची का जहन में आते ही दिल से बेसाख्ता निकलता है कि चिरागे तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है। कराची की कशीदगी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खारजा पॉलिसी की तरफ बढ़ने से रोक रही है, लेकिन कराची का हाल आपको मजीद और बताने से पहले एक वाकया बताए चलते हैं। कॉलिन पावेल वो अमरीकी जर्नैल थे कि जिन्होंने बुश सीनियर के दौर में खलीज की जंग लड़ी। उनकी खिदमात के एतराफ में बुश जूनियर ने उन्हें अपने दौरे इक़्तिदार में अमरीका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुकर्रर किया और एक मरतबा उन्होंने ये बयान दिया कि अब हमें स्मार्ट आर्मी की तरफ जाना होगा। फौज का हुजूम कम करने का उनका ये नजरिया अमरीकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल पसंद न आया और इसलिए उन्हें अपने ओहदे से हाथ धोने पड़े। वो अब अमरीका में गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। फिर चेंज वी कैन का नारा लगाकर बराक ओबामा इक़्तिदार में आए। उनकी जमात रवायती तौर पर वुफ़्त पसंदी के खिलाफ जानी जाती है, लेकिन बराक ओबामा चेंज वी कैन के नारे और अपनी जमात के नजरियाती पस मंजर के बावजूद कोई तब्दीली ना ला सके। वो इराक की तरह अफगानिस्तान से भी अमरीकी फौजों का इनखला चाहते हैं, लेकिन अमरीकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट का इरादा उनकी मंशा के मुनाफी है, सो वो चाहते हुए भी अपनी पॉलिसियों और ख्वाहिशात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे हैं। इधर जब पाकिस्तान में पर्दे के पीछे इक़्तिदार की मुंतकली के असूल और ज़वाबित अमरीका बरतानिया की निगरानी में सरज़मीन अरब पर तय किए जा रहे थे, तो पाकिस्तान की तरफ से तय पाने वाली डील पर अमल की जमानत उस वक्त के DGISI दे रहे थे कि जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। इस डील का बुनियादी जौहर ये था कि पाकिस्तान की नई हुकूमत मुशर्रफ दौर में दी गई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हमायत खत्म नहीं करेगी। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बावजूद इक़्तिदार की मुंतकली इसी तरह हुई कि जो सोचा गया था, जो तय पाया गया था, और डील के मुताबिक नई हुकूमत ने अमरीकी और पाकिस्तानी फौजी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इश्तराकी मुआहिदे को बिला रोक टोक चलने दिया। मगर वाकया ये हो गया कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अपने पहले दौरा अमरीका में ये असूली मौक़िफ़ अपनाया कि जब पाकिस्तानी कौम की हमायत के बगैर इस जंग की हमायत रियासत पाकिस्तान जारी नहीं रख सकती, तो अमरीका पाकिस्तानी फौज को बराह रास्त इमदाद देने के बजाय मुंतखब अवामी हुकूमत को इमदाद दे। इस फॉर्मूला के तहत कैरी लूगर बिल सामने आ गया कि जिसमें पाकिस्तान की इमदाद जमहूरियत से मशरूत कर दी गई। पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने इस बिल पर अपनी बेचैनी का इजहार भी बहुत खुलकर किया और यूं पाकिस्तान और अमरीका के सियासतदानों की एक काविश से दोनों ममालिक की फौजी एस्टैब्लिशमेंट के बाहमी ताल्लुकात कशीदा हो गए। पहले ड्रोन हमलों पर यहाँ किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी, अब यहाँ दिफाए पाकिस्तान काउंसिल भी है और इदारों के तर्जुमानों को इन हमलों की सूरत में यकायक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी भक्त से उड़ती महसूस भी होने लगी। अमरीका से ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिकमत अमली से मुतल्लिक पार्लियामेंट की करारदादें पहले से मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल करने का ख्याल उस वक्त आया कि जब सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेज ने हमला किया, हमारे 24 जवानों को शहीद कर दिया। इस पादाश में नेटो की जमीनी सप्लाई काट दी गई और इसकी बहाली का इख्तियार पार्लियामेंट को देकर इसके गुब्बारे में इज्जत की हवा भरने लग गई। जबकि बैकडोर चैनल के जरिए मामला यूं चलाए जा रहे हैं कि आज ही एज वी स्पीक अमरीकी फौजी क़यादत पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात करके इतलात के मुताबिक नेटो सप्लाई बहाल करने के क़वायद ज़वाबित तय कर रही है और पर्दा स्क्रीन पर आज ही पार्लियामेंट अमरीका समेत नेटो सप्लाई और जामे खारजा पॉलिसी गाइडलाइंस पर गौर कर रही थी, जो दर हकीकत सियासतदानों के हाथों में झुनझुना पकड़ाने वाली ही बात है कि बस इसे बजाते रहो। एतराज करने वाले ये भी कहते हैं कि वो सियासतदान के जो महज एक शहर यानी कि कराची में अपनी बालादस्ती के लिए खून खराबे पर उतरे हों, वो जामे खारजा पॉलिसी गाइडलाइंस मुरत्तब करने की सलाहियत रखते भी हैं, और अगर रखते हैं तो फिर ऐसे सियासतदान के जिनके दामन पर खून की छींटें हों, उनकी राय ख्वाह वो पार्लियामेंट की भट्टी से कुंदन बन के भी निकली हो, उसको इदारे फौकियत देंगे। We're going to talk about all this after a very short break. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हमारे साथ MQM के रहनुमा अब्दुल रशीद गोडियल साहब मौजूद हैं। हमारा साथ दे रहे हैं खुरम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, और जाहिद खान साहब, सीनियर मेंबर ANP। हमारे साथ रियर एडमिरल रिटायर्ड तनवीर अहमद भी मौजूद होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एडमिरल साहब, आप ही से आगाज करूंगी। पहले ये जानना चाहती हूँ कि एक दफा फिर हम देख रहे हैं कराची के हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से एक बार फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खारजा पॉलिसी की तरफ बढ़ने में जो है फिर रुकावट आई, दिक्कत आई, और 5 मिनट की आज महज बहस हुई और बात और टॉपिक चेंज हो गया।
تھینک یو ویری مچ مہر فار ٹیکنگ می آن لائن. کراچی کے حالات ٹھیک کب تھے؟ جب سے یہاں پہ یہ ہنگامہ شروع ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے, وی نیور ہیڈ پیس ان کراچی. It is very unfortunate. There is a perception which is floating around in Karachi کہ پہلے کراچی میں صرف MQM ایک فورس تھی and it was alleged کہ سارا بھتہ یہی ریسیو کرتے تھے. Over a period of time اب یہاں پہ اسٹیٹ ایکٹرز اور بھی آ گئے ہیں. MQM بڑی ایکٹیو ہو گئی, اپنا ANP ایکٹیو ہو گئی ہے, سنی تحریک ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. اب وہ جو بھتہ شیئرنگ ہے, یا تو کوئلیشن میں ہیں سارے, ڈیسائیڈ کر لیں کہ اتنا پرسنٹیج آپ نے لینا ہے اتنا, اور خدا کے لیے کراچی کا جو سکون ہے وہ کراچی والوں کو واپس کر. جی اچھا, یعنی کہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہی کراچی کا سکون واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں اگر ان میں ول ہو, ڈٹرمینیشن ہو, چیف جسٹس کیم ٹو پاکستان, سو موٹو ایکشن لیا گیا, جب انہوں نے آ کے جوائنٹ انویسٹیگیشنز کروائی گئی. سو موٹو نوٹس لیا مگر ایک چیز پہ عمل نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک, بلکہ اس فیصلے کے اندر تو بہت کچھ کہا گیا. جی that is precisely what I am saying. Do they have the will and desire to put the things in order in Karachi? They don't. میں آپ کی جانب آتی ہوں, ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے. زاہد خان صاحب, سب سے پہلے تو میں آئی ووڈ لائک ٹو اپولوجائز ایز ویل. آپ کے بھی ایک زین العابدین آپ کے آفس بیرر تھے ANP کے, آج وہ بھی کراچی میں مارے گئے ہیں, اور ساتھ ایک اور بھی لاش گری ہے, مگر وہ نہیں پتا چلا کہ اگر وہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے کہ نہیں. مگر سب سے پہلے جس نے تعزیت کی اور سب سے پہلے جس نے کہا ہے کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے وہ MQM ہی ہے. سب سے پہلے بھی جس کا بیان آیا, اس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے؟ دیکھیے مہر, کل بھی ہمارا ایک کارکن شہید ہوا, اور میں کہتا ہوں کہ کراچی میں کوئی بھی شہید ہوتا ہے, کوئی بھی مرتا ہے, وہ بغیر کسی زبان سے تعلق رکھتے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے, میں تو کہتا ہوں پاکستانی مرتا ہے, بلکہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا جو کراچی ہے وہ اکانومی ہب ہے. یہ میں بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایڈمرل صاحب نے کہا تھا کہ جی بتا. ایڈمرل صاحب نہیں, سپریم کورٹ نے کہا ہے, میرے پاس فیصلہ پڑا ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کی جماعت آپ کو یاد ہوگا, ضرور بولیے گا. سنی تحریک, حتیٰ کہ جماعت اسلامی بھی ماشاءاللہ. ٹھیک, میں نے بھی پڑھا ہے. دیکھیں یہ سارے باتیں تبھی ہوتی ہیں, اس نے تو کہا کہ جی یہ ہو رہا ہے رپورٹ, یہ نہیں کہا گیا ایز اے پارٹی تو نہ کوئی بھی تیار نہیں ہوتے. آبزرویشن ہے, اور کوئی ایز اے پارٹی نہیں ہے. آگے وہ زبان بول رہا ہے, دیکھیں آپ کیوں ایک چیز کو حقیقت کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے؟ حالات کیوں کون خراب کرتے ہیں؟ یہی بڑا بنیادی سوال ہے. اگر کیا بہتر ہوتا کہ اگر سپریم کورٹ آبزرویشن نہ دیتی اور کہہ دیتی کہ بھئی یہ بھتہ لے رہے ہیں, بلکہ دیکھیں ان کے پولیٹیکل ونگز ہیں. دیکھیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا اس کو, اور جب رینجر کو اختیارات دیا گیا تو اختیارات کے باوجود بھی انہیں کیوں نہیں کچھ کیا؟ رینجر کے پاس 3 مہینے کے اختیارات تھے نا, وہ جو آپریشن تھے وہ کیوں رک گیا؟ وہ جو ٹارگٹ آپریشن جو کر رہے تھے, آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میں سن لیں نا, کس کے کہنے پہ رکتی ہے رینجرز, کس کے کہنے پہ پولیس رکتی ہے؟ یہ تو 2 دن سے ہم رحمان ملک صاحب سے پوچھ رہے ہیں. میں بلکہ ہمارے ساتھی ہے کہ کل بھی ہم اٹھے تھے, ہم نے پوچھا کہ جی رحمان ملک صاحب بتا دیں کہ کیوں رکا گیا. کیونکہ دہشت گرد ہے, وہ چاہے کسی بھی زبان سے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی خرم صاحب, یہ کہتے ہیں خیبر ہاؤس سے سٹارٹ کرو, یہ کہتے ہیں 90 سے سٹارٹ کرو, ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کر رہا ہے. آج الطاف حسین صاحب نے بھی بڑی کھری باتیں کی, تھوڑی دیر میں سناؤں گی, مگر جب ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو پھر مسئلے کا حل کیوں نہیں مل رہا؟ نہیں, پیش تو کرتے ہیں, لیکن دیکھیں نا اسلام آباد میں تو مفاہمت کی شہنائیاں بج رہی ہیں, سندھ حکومت میں بھی مفاہمت کی شہنائیاں بج رہی ہیں, لیکن شہریوں کا جنازہ نکل رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ AAA جو ہیں, آصف, اسفند یار اور الطاف, اگر یہ واقعی سیریس ہیں اس معاملے کو حل کرنے میں, کیونکہ مہر ہم نے یہ فارس جو ہے اب 4 سال دیکھ لیا اس کی, اور there is no other word to describe it, it's a farce. یعنی یہ ایک مذاق ہے, ڈھونگ ہے, جس میں کبھی جو ہے 4,500 کراچی کے شہر ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوتے ہیں, اور سسٹمیٹک کلنگز ہوتی ہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ جی ایک واقعہ ہوا, ایک ٹیررزم ہوا یا کوئی, ایک سسٹمیٹکلی ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کور کمیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہیں, مفاہمتی گروپ بنتے ہیں, مسالتی گروپ بنتے ہیں, حکومت میں بھی یہ شامل ہیں, لیکن معاملہ حل نہیں ہوتا. کراچی جو ایڈمرل صاحب کی ایک بات سے میں ایگری کروں گا, باقی انالیسس تو ظاہر ہے اس کا جواب دیں گے, لیکن کراچی میں امن نہیں ہوتا. اٹ از اے ایبسنس آف ہاسٹیلٹی. کچھ دن کے لیے ہاسٹیلٹیز جو رک جاتی ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے ذرا سے کسی واقعے پر ہاسٹیلٹی بڑھ آتی ہیں. تو ہم تو
چونکہ اللہ کے کرم سے مسلم لیگ نون کا نام شامل نہیں ہے ان بتہ خوروں میں جو سپریم کورٹ نے لسٹ دی ہے پوری، تو کیونکہ آپ کی پریزنس ہے نہیں، ہماری پریزنس نہیں ہے، ہماری پریزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ اگر یہ واقعی کراچی کے کنٹرول کی جنگ ہو رہی ہے تو ان یہ 3 ٹرپل اے کے علاوہ کون اس کو کرے؟ بڑا اہم آپ نے بات سنی، اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانب آؤں، آج انہوں نے کہا ٹرپل اے آصف اسفندیار اور الطاف کے بیچ میں یہ پرابلم گھوم رہی ہے، اور اسی سے یاد آیا الطاف حسین صاحب نے آج متنبع کیا ہے حکومت کو، زرداری صاحب کو، ہر ایک کو، اور کیا کہا ہے ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دبا دیا جائے گا، دھمکا دیا جائے گا، تو یہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے۔ ہاتھ ملاؤ گے، ہاتھ ملائیں گے، دل ملاؤ گے، دل ملائیں گے، پیار کرو گے، پیار کریں گے، کرم کرو گے، کرم کریں گے، ستم کرو گے، ستم کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، گوڈیل صاحب یہ اندھا کریں گے، آپ بھی اندھا کریں گے تو سب اندھے ہو جائیں گے اس ملک میں۔ دیکھیں ایک میسیج دیا جاتا ہے بہت سی وجوہات کے بعد، لیکن میں تو پہلے اس صاحب کے بیان پہ افسوس کا اظہار کروں گا، ایڈمرل صاحب کے بیان پہ۔ اسی مائنڈ سیٹ نے 92 کا آپریشن کروایا تھا، اسی مائنڈ سیٹ نے سندھ کے اندر پنجابی سندھی پختون تفریق پیدا کی تھی، اور اسی مائنڈ سیٹ نے یہ آوازیں دی کہ ایم کیو ایم بتہ خوری کرتی تھی۔ اگر ایم کیو ایم بتہ خوری کرتی ہوتی مہر تو 9 الیکشن ہم جیتے ہیں اور اپنی تعداد میں زیادہ جیتے گئے ہیں۔ لوگ بھروسہ نہیں کرتے، لوگ ووٹ نہیں دیتے، لوگ تھپا مافیا نہیں چلتا۔ کراچی کے اندر 52 چینل آج ہیں، پچھلے 8-10 سال سے بھی چینل ہیں، ہر گلی ہر محلے پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے وہ۔ سن لیں میری بات، چینلز بند بھی ہو جاتے ہیں نا، ابھی آپ کی میری مہر تلخی ہوگی، میرا چینل بند ہو جائے گا۔ مہر could I say something؟ مہر یہ باتیں مہر could I say something over here؟ اچھی بھلی لگتی جب ہم گفتگو کو دوسرا ٹریک کریں گے، کوئی مزاحیہ پروگرام کریں گے۔ میں تو سیریس بات کر رہا ہوں، میں بھی بڑی سیریس بات کر رہی ہوں نوٹ لو اس کو آپ نا، پھر یہ tried and کہ tested یہ ہے۔ بتے کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر بتہ لے رہی ہوتی ہے ایم کیو ایم تو کراچی کی آبادی پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی آبادی ہے، وہ ہمیں اچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ کے کارکن شہید ہوتے ہیں تو سوگ ایسا منایا جاتا ہے کہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے، سٹینڈ سٹل ہوتا ہے، شہر کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مارتی، ان کے کارکن مرتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، ہمیں آواز نہیں آتی، ان کے شہید ہوتے ہیں، یہ ادھر ہی آ کے گلا کرتے ہیں کہ آپ لوگ دیتے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ سن لیں میری بات، پہلے بات سن لیں۔ کہتے ہو کراچی میں 80% ووٹ بینک ایم کیو ایم کا ہے۔ جب ہمارا خواتین کا جلسہ ہوتا ہے، نیئر اباؤٹ 1 ملین خواتین وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اس کا مطلب ووٹ بینک ہمارا ایکسسٹ کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پرامن یوم سوگ، تو جب ہمیں ووٹ جو دیتا ہے وہ ہماری بات پہ بھروسہ بھی کرتا ہے، وہ ووٹ دکان بھی بند رکھتا ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں، لیکن جب وائلنس کا عنصر آتا ہے تو وہی اسی کردار کی ایک لڑی ہوتی ہے۔ جیسے آج ان کے ایک کارکن شہید ہوئے جس کا ہم سب کو افسوس ہے، قائد تحریک انصاف حسن نے آپ نے کہا سب سے پہلے بیان دیا، ان کے شہید ہونے کے بعد وہاں پہ شور شرابہ ہوا، پتھرا ہوا، روڈ پہ ہوا، صرف ان کے لسبیلا والے علاقے میں نہیں ہوا، ناظم آباد میں بھی ہوا، ٹی نٹی پہ، سورا کوٹ پہ بھی ہوا۔ تو وہ عناصر کون ہے؟ یہ بات اگر کرتے ہیں کہ اگر کسی کے مرنے پہ وائلنس ہوتا ہے، 27 دسمبر کو مجھے پتا ہے تو کراچی میں کیوں ہوا، 1130 اے ٹی ایم لوٹے گئے، 130 بینک جلائے گئے، اور ریلوے کی پٹیاں اڑائی گئی، 1250 گاڑیاں گلشن ٹاؤن میں جلی۔ کون تھا وہ؟ کس پہ الزام لگاؤ گے آپ؟ ایک لاجیکل بات آپ سے میں پوچھتی ہوں، ان کے کارکن شہید ہوتے ہیں تو آگ لگتی ہے تو نیچرلی لاجک بتاتی ہے نا کہ ان کے دوسرے دیگر کارکن ہوں گے جو آگ بگولا ہوئے ہیں، ان کے شہید ہوتے ہیں تو پھر جب پھر بسیں جلائی جاتی ہیں اور گھیراؤ کیا جاتا ہے، پتھراؤ کیا جاتا ہے، یقیناً ذہن میں آتا ہے انہی کے کارکن ہوں گے۔ کوئی پرچہ درج کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی کسی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ پولیس اور رینجرز اپنے بنکرز میں کیوں بیٹھے رہ جاتے ہیں یا کھلی زمینوں میں؟ آپ بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، وہیں پیدا ہوں، وہیں ساری سیاست ہے سینیٹر صاحب۔ میں ایک تھوڑی سی عرض کروں اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، میں پچھلے عرصے میں نہیں جاتا ہوں، جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے نا، ہمارے 321 کارکن کراچی شہر میں قتل ہوئے ہیں، 321، کم فگر نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی وہاں میجورٹی ہے، ایم کیو ایم کے سٹیکس زیادہ ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ بہت زیادہ ہیں، ایم کیو ایم وہاں سے ہر الیکشن میں جیتتی ہے۔ اسی طرح اگر ایم کیو ایم کی وہاں اکثریت ہے تو ایم کیو ایم کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کرے، اور شہر کے اندر اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اور ایک منظم جماعت بھی ہے نا، میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری جب پارٹی سے بہت زیادہ منظم ہے، ان کا کنٹرول اپنی تنظیم پر، اپنے کارکنوں پر ہم سے بہت زیادہ ہے، اور ان کے ایک اشارے سے ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور یہ مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جب ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک بیان دیا، نہیں مثالیں ہیں جس کا اور ساری چیزیں ٹھیک ہو، امن آ جاتا ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے 2 کارکن کل قتل ہوئے
اور نامینیٹڈ FIR تھی, بندہ آئیڈینٹیفائی انہوں نے کر دیا, FIR ہو گئی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو پولیس پہ چھوڑتے ہیں, عدالتوں پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ انہوں نے ایز اے پارٹی جا کے کسی کو کال دی ہو کہ جب گاڑیاں جلا دیں, آپ دکانیں جلا دیں, آپ لوگ میری پوری بات تو سن لیں, جب آپ کہتے ہو پارٹی پوری بات تو سن لیں نا, میری پوری بات سن لیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کارکن غصے میں آتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہمارے کارکن ہم سے ہی بدتمیزی کر جاتے ہیں ایسے مواقعوں پر. لیکن اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے کارکنوں کو کنٹرول کرنا چاہیے, تاکہ اگر ایک واقعہ برا ہوا ہے جس میں 2 کارکن ان کے ہلاک ہوئے تو کہیں ریئیکشن میں 10 میرے ایک وقفے پہ جانے, مجھے آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لا سکتے ہیں امن, تو یعنی کہ جب ان کے کارکن نہیں کنٹرول میں آتے تو ان کے اشارے پہ نہیں آ رہے. میں وقفہ لیں, وقفے کے بعد جواب دیں, وقفہ لیں گے, اس کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے ایڈمرل صاحب سے کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ بھتہ MQM لیتی ہے, اگر MQM بھتہ لیتی ہے تو MQM کو ووٹ کیسے پڑ جاتے ہیں, یہ بھی بتائیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آخرکار یہ AAA آصف اسفندیار اور الطاف چاہتے کیا ہیں. آپ سے ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ایڈمرل صاحب, سب سے پہلے تو یہ کلیریفائی کر دیجئے, اگر یہ بھتہ لیتے ہیں MQM والے تو ان کو ووٹ کیسے پڑتے ہیں؟ اور دوسری بات, اہم بات اس کے ساتھ ساتھ یہی کہ یہ سارے ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, آپ بھی کراچی کے شہری ہیں, کیا جن کے دامن پر جو ہے خون کی چھینٹیں ہوں ان کی رائے کو پارلیمنٹ سے گزرتی ہوئی رائے بھی آئے, اگر کندن بھی بن کے آ جائے جس طرح میں نے پہلے کہا, اس کو وہ ادارے جو ہیں وہ سیریسلی لیں گے؟ مہر, بڑے افسوس سے میں ایک بات کہوں گا, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ریئلٹیز جو ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں, اور جو فیکٹس ہیں ہم ان سے اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ چیز ڈس اپیئر ہو جائے گی. کراچی کی پولیس از ہائیلی پولیٹیسائزڈ. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک CCPO تھے سعود مرزا صاحب, جن کو وسان صاحب نے حکم دیا تھا کہ 23 کے پتہ نہیں کتنے انٹیریئر سندھ سے جو انسپیکٹرز لائے گئے تھے کہ ان کو ایسے ان کو بھرتی کیا جائے. انہوں نے نہیں کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا, یقیناً مجھے انہوں نے نہیں کیا. آئی سیلوٹ دیٹ انڈیویجول. ان کو انہوں نے گھر بٹھا دیا, ہی از اسٹل سٹنگ ایٹ ہوم. دیکھیں, جب تک ہم انٹرفیئرنس بند نہیں کریں گے, ایز فار ایز دی MQM از کنسرنڈ, آرگنائز پارٹی ہے, گراس روٹ لیول پہ یہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. مگر آل آف اے سڈن اب کراچی کی جو ٹرف وار ہے اس میں اور بھی پلیئرز آ گئے ہیں. ANP نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح آرگنائز کیا ہے, اور کراچی کی جتنی ایگزٹس ہیں وہ ساری کی ساری آج ANP کنٹرول کر رہی ہے. ANP کے بیسیکلی لوگ جو یہاں پہ ہیں مزدور ہیں. رحمان ملک صاحب نے بھی آج پارلیمنٹ میں کہا کہ جو ٹرکس آتے ہیں, اس کے آئل ٹینکرز آتے ہیں, اس کے اندر ہی اسلحہ بند ہو کر آتا ہے, اور خیبر پختونخوا سے آتا ہے, پھر کلیریفائی کیا جی افغانستان سے بھی آتا ہے, ایران سے بھی آتا ہے. یہ بات بڑی کھٹکی آپ کی جماعت کو. مگر کیا ایک سوال میں پوچھ جاؤں گا کہ اگر اس کا جواب آ جائے وہ یہ ہے کہ 4,500 کراچی ہلاک ہوئے ٹارگٹ کے لیے, اس کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ کہتے ہیں ان کی, یہ کہتے ہیں ہمیں تو کہا گیا جی چلیں آپ مسلم لیگ نون کے کراچی میں پریزنس نہیں ہے, فائن, لیکن وہ جو 4,500 فیکٹس آن دا, کہتے ہیں نا جی فیکٹس آن دا گراؤنڈ کراچی کے نہیں معلوم کسی کو, وہ جو قبریں 4,500 قبریں کراچی کے شہریوں کی بن گئی ہیں, فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے 5,000, 2008 سے 5,000 قبریں ہو گئی ہیں. اس کا حساب کون دے؟ وہ کہا کس کے اوپر تلاش کریں؟ سوال یہی پوچھ رہے ہیں. پوری قوم یہ پوچھتی ہے, جو 1.5 کروڑ شہری کراچی کے اس وقت مفاہمت کے یرغمال بنے ہوئے ہیں, وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں. آپ نے 2 باتیں کی, میں ذرا اس کے کلیریفیکیشن کروں. ایک تو یہ کہ رحمان ملک, اور ہم نے اس کو جواب بھی دیا. رحمان ملک کا اگر اتنا, حاجی عدیل نے سرزنش کی ان کی, اگر اتنے 70,000 کنٹینر نیٹو کے اور امریکہ کی غیب ہو چکی ہے, اب ایک ملک میں 70,000 کنٹینر غیب ہوتے, یہ نہیں بھی پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا تھا. اور ہم رحمان ملک خود اپنی منہ سے کراچی میں کہا کہ جب آپریشن ٹارگٹ آپریشن شروع کیا, وہ کہتے ہیں یہ اسرائیل کا اسلحہ ہے. اسرائیل کا اسلحہ در میں بنتا ہے, آ جاتا ہے. کیا بچوں والے باتیں وہ کر رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داری کو کیا کر رہے ہیں آپ آسان لے رہے ہیں. ڈاکٹر ایمان ملک ستارے امتیاز کو آپ ایزی لے رہے ہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں 2 دن سے ان سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ غلط بات ہے نا, میں سن لیں, میں 2 دن ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بتا دیں کہ آپ نے جو ٹارگٹ آپریشن شروع کیا تھا کیوں رکا؟
کیا آپ کراچی میں یعنی کل میں اور میرے سے آگے حیدر رضوی بیٹھا ہے اور یہ کہتے جی ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ختم ہو گیا. کون کہہ رہے؟ رحمان ملک پرسوں کہہ رہے. میں نے اسے کہا ختم ہو گیا. وہ کہتے کیسے ختم ہوا؟ جب یہ باتیں ہم کریں گے, دیکھیے یہ بھی کہہ رہے, سن لیں میں آخر ایک پوائنٹ میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ بھی کہہ رہے, وہ بھی کہہ رہے جی کراچی میں حکومت کو ہم بالکل فری ہینڈ دے رہے, اب کرے. دہشت گرد ہے, وہ کسی زبان سے ہو, کسی بھی نسل سے ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, اب اکراس دی بورڈ ان کو پکڑے اور کٹیرے ملا کے کھڑے کر دے. میں جاننا چاہتی ہوں آپ کو آصف علی زرداری صاحب کو کس نے یرغمال بنایا ہوا ہے؟ اب تو ایم کیو ایم نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ صدر آصف علی زرداری جواب دیں, ان کی ذمہ داری ہے. نہیں دیکھیں, میں گزارش آپ سے یہ کروں کہ جتنی بھی جماعتیں حکومت میں اتحادی ہیں, اگر وہ حکومت کے کسی اچھے کام کا کریڈٹ مل کے لیتے ہیں تو اگر وہاں اچھا کام ہو نہیں رہا ادھر جناب, یہ آپ کا خیر ہے, بتائیے. نہیں ایسا نہیں, اور بھی بہت ساری بتا دیجئے نا, ہمیں تو لاشیں نظر آ رہی ہیں. اور بہت سارے کام حکومت اچھے بھی کیے نا, یہ تو غلط ہو رہا ہے. جب سے آئیے 500 لاشیں گر گئی ہیں, ان 500 لاشوں کے درمیان اچھے کام بتا دیجئے. نہیں, لاشیں گرنا دیکھیں کراچی میں جو یہ سچویشن 5000 سوری آئی کریکٹ مائی سیلف 5000 جو کراچی میں اس وقت سچویشن ہے وہ بھی نئی ہے. پہلی بات تو یہ 2008 کے بعد سے شروع نہیں ہوئی, جب ان کا دور نہیں, مطلب 2008 کے بعد آپ کا ریٹ بڑھ گیا ہے نا, تو فیکچولی انکریکٹ بات نہ کیجئے. میری عرض تو سننے پوری نا. جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے فوجی آپریشن ایسے ہی نہیں شروع کر دیا تھا. وہاں یقیناً حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہوں گے تو کیا ہوگا نا. وہاں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی اس وقت سے زیادہ سنگین تھی جب انہوں نے شروع کیا تھا, اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا. اس سے پہلے بھی حالات خراب تھے. آپ اتحادی تھے مشرف کے دور میں, اتنی لاشیں گر رہی تھیں, مجھے نہیں یاد. پہلے ان کو کمپلیٹ کرنے دیں, میں تفصیلاً جواب دوں گا. فیکچولی غلط بات ہے جی, تفصیلاً جواب دوں گا. فوجی آپریشن نہیں ہوا, میں نے آپ کو کمپلیٹ کر لیں, تفصیلاً جواب دوں گا. نہیں, وہ کہہ رہی فیکچولی غلط, تو میں تو فیکٹس بتا رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں. بات اور اس کے بعد دیکھیں سپریم کورٹ کی جو بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے آبزرویشنز میں یہ کہہ دیا, مجھے تو بڑا افسوس ہوا تھا, میں تو ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے. یقیناً پیپلز پارٹی کے نام پر کچھ لوگ بتاخوری کر رہے ہوں گے, یقیناً کر رہے ہوں گے, میں اس کو ڈس اون نہیں کرتا ہوں, لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو نہیں کہا ہوگا کہ بتاخوری کریں. اور پیپلز پارٹی لوگ بھی نہیں سکری. ایک سیکنڈ میری بات تو سنیں, ہو سکتا ہے اسی طرح اور جماعتوں کے لوگ بھی کر رہے ہوں. کیا ہماری عدلیہ میں نچلی سطح پر کرپشن نہیں ہے؟ اگر میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ عدلیہ کرپٹ ہے, کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ سپریم کورٹ کو ایک آبزرویشن دینے سے پہلے کہ پیپلز پارٹی بتاخوری کر رہی ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تو گندے ہیں مگر تم بھی تو بدبودار ہو. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ذمہ دار ادارے کو اگر اس طرح کی بات کرنی چاہیے تو اس کو یا تو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جی پیپلز پارٹی کے یہ لوگ ہیں, یہاں رہتے ہیں, یہ بتاخوری کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے یہ لوگ ہیں یہاں پر یہ بتاخوری کر رہے ہیں. لیکن اب پوری پارٹی کو یہ کہہ دینا کہ بتاخور ہے. جناب آپ کی حکومت ہے, آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اجمل پہاڑی کا بھی ادھر ذکر آیا, بتایا گیا ایم کیو ایم سے وابستگی کا. اس کے بعد مجھے بتایا جو پولیس بکی ہو, جب جب آپ کا ہر لیول کے اوپر انتظامی ڈھانچہ کمزور ہو. آپ نے خود نام لے کے یہ کہہ دیا, یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگ تھے, کس نے پکڑے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت پکڑے گئے. چھوڑے کس نے؟ پیپلز پارٹی کی ہم نے نہیں چھوڑے, ہم نے نہیں چھوڑے, عدالتوں نے چھوڑے ہیں. عدالتوں سے پوچھنے کیوں چھوٹتے ہیں؟ عدالتوں نے چھوڑے ہیں. اسی طرح ایم پی کے لوگ پکڑے گئے, اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے گئے. یہ عدالتوں سے چھوٹتے ہیں, آپ عدالتوں سے پوچھیں گے. میرے پاس سپریم صاحب بتائیے. میں کہوں کہ جو کراچی کے دیکھیں نامعلوم مجھے معلوم ہے, مجھے یہ معلوم ہے کہ لوگ فائرنگ کرتے ہیں, اور کراچی کے ہزاروں موٹرسٹ جو ہیں وہ سراسیمگی کے عالم میں اونچے علاقوں سے بھاگتے ہیں. کراچی میں ایپک ٹریفک جام ہے. میری گزارش ہے کہ وہ جو نامعلوم ہے ان کو کس نے پکڑا, میں یہ ضرور دیں. اب یہ کہتے ہیں ذمہ داری کسی پارٹی کی, ذمہ داری اگر نہ ہوتی نا مہر, تو اس 5000 میں تقریباً 4200 ایم کیو ایم کے ہمدرد سپورٹر ہلاک ہوئے, شہید ہوئے ہیں. اگر ذمہ داری والا کام نہ کر رہے ہوتے نا تو ہماری 10 لاکھ عورتیں تو ایک جلسے میں تھیں. اس کا ایک شوہر ہوگا, ایک باپ ہوگا, 2 بیٹے ہوں گے, 4 گھر میں افراد ہوں گے. 40 لاکھ لوگ اگر روڈ پہ آ جاتے تو سعید غنی بتاتے کون سی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں یہ کچھ تھا, یہ پرانا چلتا ہے. اور کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے ایسا ہی آپریشن نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے جو آپریشن کیا تھا, سعید غنی بخوبی جانتے ہیں اس بات کو, کہ 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف کیا تھا, جس کی آپ کے پاس لسٹ بھی ہوگی. اس کے بعد جو کچھ ہوا, حالات و واقعات دیکھیں. جنہوں نے ہم پہ آپریشن کیا تھا انہوں نے ڈینائی کیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا. جناپور کا میری بات سن لو پہلے, مجھے بات کرنے دو. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہے 2008 سے پہلے بھی ہوتا تھا, تو آپ نے خود میری بات کی تصدیق کی کہ مشرف کے زمانے میں جب وسیم اختر جب ہمارے ہوم منسٹر تھے
تو ٹارگٹ کلنگ بھی نہیں ہوتی تو بتہ خوری بھی نہیں یہ حل ہے کہ وزارت داخلہ ایم کیو ایم کے پاس ہوگی تو امن ہوگا. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں کر رہا ہوں. دو باتیں, جو کچھ ہوا 2008 سے جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری کا تعین منسٹری صاحب, اگر میں کسی اور کسی کا منسٹر ہوں. اسی بات سے لنکڈ ہے, آپ ہی سے سوال ہے. نصیر اللہ بابر کے آپریشن میں 92 پولیس آفیسرز جو قتل کر دیے گئے, اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے آبزرویشن کے اندر ہی یہ بات کی گئی ہے کہ کیوں مارے گئے وہ, جن نے آپ پہ اٹیک کیا تھا, کس کے کہنے پہ مارے گئے. 92 کا 92 چن کے مارے گئے. اچھا یہ بات بھی جواب دیتا ہوں اس کا. دوسری بات مہر, اس بات کا جواب پلیز. کیا یہ درست نہیں ہے کہ جب بھی کسی کو پکڑا جائے, ماشاءاللہ 35 لوگ ایف سی نے پکڑے کل, ریمان ملک صاحب بہت خوش تھے آج اس بات کے اوپر, جن کو پکڑا جاتا ہے ایک ٹیلی فون کال پہ ریلیز نہیں کر دیا جاتا کراچی میں. یہ بھی سپریم کورٹ کے آبزرویشن میں میرے بھائی. سن لیں میری بات. ابھی جو 92 پولیس آفیسرز کی بات کی, اس کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ڈیٹا ہے؟ ان کی لسٹ ہے, ان کے نام ہے. اس کے نام ہے؟ بالکل ہے. اس کا تعلق کس زبان سے وہ نام ہے؟ اچھا آپ کہیں گے سارے اردو سپیکنگ تھے. اب ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لو, 92 میں سے 1883 جو ہے اردو سپیکنگ ہے. تو کیا ایم کیو ایم جو پہلے اس وقت ماجی قومی ملٹی, اس وقت ماجی قومی ملٹی, یعنی کہ بات سن لیں, ماجی قومی ملٹی پھر متحدہ بنی, یعنی کہ کراچی کے سارے اردو سپیکنگ آپ کے ووٹر ہیں؟ نہیں, یہ میں نے کراچی کے سارے پختون ان کے ووٹر تو ہیں نہیں. لیکن اگر جس نے مارا ہے, سپوز کرو کہ میں ایم کیو ایم کارکن ہوں, مجھے کسی نے مار دیا, یہ ایم کیو ایم کارکن ہے, کسی نے یہ بیٹھا ہوا ہے الطاف بھائی کی ہدایت کو مارنے کا, لیکن وہ اس کا کزن ہے, دوسرا کوئی, آپس میں کچھ ایسا ہوا ہو سکتا ہے, لیکن جو آفیسر مارے گئے اس کی انکوائری کرے نا پولیس, پکڑے نا اس کو. کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ پکڑے اس کو. مہر دیکھیں, یہ ابھی بڑے معزز 4 حضرات بیٹھے ہیں, I have got all the respect for them. مہران گیٹ ہوا, کسی نے نہیں ماننا پیسے ہم نے لیے, کس نے دیے, کچھ نہیں ہونا. کراچی میں اتنے قتل ہو گئے, کسی نے نہیں ماننا کہ ہماری پارٹی نے کیے, کیونکہ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. ہم دوسروں کو بلیم گیم میں زیادہ بلیو کرتے ہیں, رن ڈاؤن کرنے کے لیے. ہماری پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے اکراس دا بورڈ کارروائی کرو, کوئی بھی کرمنل ہے, کرمنل ہے. بسم اللہ, بہت اچھی بات آپ نے بہت اچی بات کی ہے. جب ہمارے 2 کارکن شہید ہوئے, کل روڈ پہ پولیس نہیں تھی, کل روڈ پہ رینجرز نہیں تھی. واقعی سچ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے. کیا ایڈمرل صاحب درست ہیں کہ اظہر خان کیس سے بھی کچھ نہیں نکلنا, کوئی سیاستدان میلاؤں کے سامنے نہیں آنا, کراچی میں بھی کچھ نہیں ہونا, کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ اور اگر ہے تو ہم کدھر امریکہ کو آنکھیں چلانے چلیں؟ After a very short break. آپ سے ایک بہت ڈائریکٹ سوال پوچھوں گی اور اس کا مختصر جواب دیجیے گا کہ جب اظہر خان کیس میں بھی کچھ سامنے نہیں آنا, کراچی کے مجرموں نے بھی سامنے نہیں آنا, ان ڈی ویپنائز نے بھی نہیں ہونا مافیاز نے کراچی میں, تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم امریکہ کو آنکھیں کس حیثیت سے دکھا رہے ہیں؟ کیا واقعی پارلیمنٹ میں خارجہ پالیسی کی براڈ گائیڈ لائنز آ کے سیاستدانوں کے ہاتھوں میں جھنجھنا دینے والی بات ہے کہ ہلاتے جاؤ خوش ہوتے جاؤ؟ مہر, آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اگر آپ نے اسپیکر کے کچھ کمنٹ سنے ہوں جہاں پہ حضرات جو اس اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ آپس میں گپے مار رہے تھے, اینڈ شی ہیڈ ٹو ٹیل دیم کہ اگر آپ نے باتیں یا گپ شپ لڑانی ہے تو آپ کیفیٹیریا میں چلے جائیں. ان کی سیریسنس تو یہی نظر آتی ہے. دوسرا, کسی بڑے ملک کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, ان میں میرا نہیں خیال اتنی سپائن ہے گورنمنٹ کی کہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ویکی لیکس نے آپ کو بتا دیا, پرائم منسٹر صاحب نے, یہ سارا کچھ کس نے طے کیا؟ آج کیانی صاحب جنرل میٹس سے بھی مل رہے ہیں, ملاقات ہو رہی, کسی طے ہو چکا ہے سب کچھ پہلے سے ہی؟ یعنی کہ دس از آل, میرا خیال ہے کہ 2 جنرلز جو آئے ہیں وہ جنرل کیانی سے بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے, and which I think is not right. This should not happen. The parliament should take a decision. مگر پارلیمنٹ نے پہلے بھی بہت ڈیسیجن لیے ہیں, ان پہ کیا ہوا ہے؟ مین مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. Now let me tell you, there are 2-3 things جس کے اوپر میں آپ سے 2 ٹوک پوچھتی ہوں ایڈمن صاحب, میرے وقت کے پاس, میری وقت کی قلت ہے, بس یہ بتا دیجئے کہ نیٹو سپلائی روٹس کھلیں گی نہیں کھلیں گی, اب کیا ہماری تعلقات اور ریلیشن شپ ہوگی امریکہ کے ساتھ, یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے ابھی؟ یہ پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں یا وہیں پنڈی میں ہو چکی ہیں؟ As far as NATO supply routes are concerned, یہ کھلیں گی, تھوڑی دیر کی بات ہے. پنڈی نے, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں یہ پہلے ان سے
ऑन दी क्वाइट ब्लेसिंग्स नहीं ली गई होंगी? जी ये जो अच्छा, एक सप्लाईज सेकंड, बंद ये की क्या हो गई रहा है थी फिर सलाला पार्लियामेंट के में? आपने अटैक के ये बाद, बात भी सुनी है? मुझे एक बात नहीं समझ आती, जिस हुकूमत ने बगैर पार्लियामेंट से, बल्कि बगैर कैबिनेट से, बल्कि बगैर किसी से मशवरा किए हुए जनरल मुशर्रफ साहब ने ये सारी चीज़ें उनको दे दी, और एक हुकूमत आज है जिसने नेटो सप्लाईज बंद की, जिसने शमसी एयरबेस खाली करवाया। आपने बंद की? ये तो फिर अब डिस्क्रेडिट, ये कहते हैं कि जिसने की है वो सबको पता है। अब मुसीबत ये है कि अगर वहाँ एबटाबाद में अटैक हो जाए तो जिम्मेदार हुकूमत है, और अगर नेटो सप्लाईज बंद हो जाए तो उसका क्रेडिट हुकूमत को नहीं है, वो किसी और को देंगे। तो गलत बात तो नहीं हुई थी? पीएम नहीं, मैं सिर्फ ये कह, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं आप? अगर अच्छा काम होता है तो उसका एडवांटेज गवर्नमेंट को दिया करें, बेनिफिट उसको दिया करें ना। अगर या तो एक चीज आप तय कर लें कि जो बुराई होनी है हुकूमत के हाथ में, जो अच्छाई होनी है वो किसी और के हाथ में। पहले भी जाता हूँ, देखिए अफगान वार के लिए किसने पूछा था? मैं एडमिरल साहब मुझे बता सकता है? जब ज़ियाउल हक ने कंधा दे के 11 साल हुक्मरानी उसी चीज के ऊपर की, डॉलर का मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला, आज हम उसी को मैं अर्ज कर रहा हूं, तस्दीक कर दें मेरी बात की। मैंने तो शुरू में भी ये कहा था, आप इधर थे नहीं। I would like to answer. मैं उस पे आना हूं। देखिए, अगर I would like to answer this. वाला पॉलिसी 4 साल की जमहूरियत वाले को कहते कि आप एकदम पहली दफा पार्लियामेंट में आया है, पहली दफा पार्टियों से पूछा जा रहा है, पहली दफा कोई कमेटी बनी है, पहली दफा रिकमेंडेशंस आई हैं, कोई अच्छा काम हो रहा है उसको एप्रिशिएट तो करें। जिस तरीके से क्या मसला क्यों नहीं आप एप्रिशिएट करते? सारा मामला ये है, देखें 64 साल से ये एक पेंटागन GHQ रिलेशनशिप है। इस हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये अपनी बेहतर डिप्लोमेसी के जरिए, खास तौर पे अमेरिकन को रेजिस्ट करके, जो परवेज मुशर्रफ की तबाही है कि शाम के वक्त सदर मुमलिकत और अमरीकी सफीर मिलते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो फ्लाइट राइट्स हो जाते हैं और ट्रांजिट राइट्स हो जाते हैं और उनको इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मिल जाता है। अगर ये उसको उस वक्त स्टैंड लेते हैं, इनके पास बहुत मौका था 4 सालों में कि वो इस तमाम नहीं इस सवाल अभी सवाल डायरेक्ट ड्रोन अटैक्स का, नेटो सप्लाई रूट्स का, ये डिसाइड हो चुका है जी। तो अब पार्लियामेंट ने बस अपना मोहर लगाना है, बस हंसते हुए, जिस तरह फॉरेन ऑफिस लगाता है अपना। मुस्लिम लीग मोहर लगाने के तैयार नहीं, आप लोगों ने रिकमेंडेशन में साइन किए, रिकमेंडेशन इंतहाई आर्जी नौयत की है। मामला इनके हुकूमत ने सलाला के ऊपर रिकमेंडेशंस ली और फिर अब कहा कि जी हम इसकी बुनियाद पर पूरे रिलेशनशिप को जो है देखना चाहते हैं। मैं ये पढ़ने इसमें क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका आगाज है जी, मैं एक सेकंड, इट मे बी इसकी पढ़े ना, रिकमेंडेशन क्या है? पहला जुमला है, इट मे बी रिकॉर्ड द NATO ISAF फोर्सेस अटैक सलाला चेक पोस्ट इन मोहम्मद नवंबर। अब वहां से आगाज कर रहे हैं। नीचे रिकमेंडेशन पढ़े ना। अक्टूबर 2001 से क्राइसिस आया हुआ है हुकूमत में कि फॉरेन पॉलिसी को एक सवाल का जवाब दे दें, क्या वाकई फिर एस्टैब्लिशमेंट्स दोनों ममालिक की जो हैं, दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स ने तय कर लिया, डिसीजन हो गई है? देखिए, मैं तो पार्लियामेंट इज जस्ट रबर स्टैम्प। मैं तो अब ये नहीं कह सकता हूं। उसकी वजह यही है कि चूंकि मैं एक पार्लियामेंटेरियन और इस वक्त डिबेट हो रही है, तो डिबेट आने के बाद जो भी आपका ख्याल हो, जो राय हो, वो तो दे सकते हैं। लेकिन अभी कबल अज़ वक्त का हम राय दे रहे तो मेरे ख्याल में ये आप इस डिबेट में हिस्सा लेते हुए फख्र करते हैं, मेरी बात को लिया जा रहा है ठोस, इसका वजन है मेरी बात का इधर। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात देखिए, हमारे पार्लियामेंट है ये इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो एग्जीक्यूटिव के करने की थी, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने खुद पार्लियामेंट में ये चीजें भेजी हैं और सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया है। अब ये साइन करने के बाद उसको डिसऑन करते हैं, इसाक डार साहब किसी और चीज पे साइन करके आते हैं, चौधरी निसार साहब कोई और बात करते हैं। ये तजादा तो इनकी अपनी बातों के अंदर है ना, नहीं जाते कमेटी के अंदर, कह देते कि हम नहीं मानते इन चीजों को, नहीं करते साइन इसके ऊपर। अब सारी चीजें करने के बाद जब पार्लियामेंट में आते हैं कुछ और बातें करते हैं, बहुत ही प्रीमेच्योर है। और ये एक और चीज देखिए, एक और चीज पहली दफा हो रही है कि पार्लियामेंट में जब चौधरी निसार ने ये कहा कि जो मुआहदे माजी में किए गए हैं वो भी सारे सामने लेकर आए, उस पर भी गवर्नमेंट तैयार हो गई है। पहले भी तो सारी चीजें कभी नहीं हुई है माजी में, पहले भी तो डिबेट्स हुई है ना मेरे भाई, कुछ बना उनका। सवाल ये है शख्स खारजा पॉलिसी की बात है, खारजा पॉलिसी नहीं, और पाकिस्तान में दो चीजें, खारजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी दोनों मजबूत होनी चाहिए। जब दाखिला इतना कमजोर है आप लोगों के, तो आप खारजा में क्या? माशी पॉलिसी से रिलेट करती है खारजा और दाखिली पॉलिसी। ये तीन चीजें ठीक हो जाएं, अगर इसमें पार्लियामेंट बहस करेगी। सारा मामला ये है, अभी फिगर्स में एडमिरल सर एक बात है कि फिगर्स आई हैं, इस साल भी सबसे बड़ा डोनर 112 मिलियन, बड़ा कम अमाउंट है, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका है। जी अच्छा, एडमिरल साहब मेरा वक्त खत्म हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तीन जिन कौन खत्म करेगा? दाखिला, खारजा और मुआशी पॉलिसी, जो बात होती है, कहते हैं ये हमेशा कहते हैं कि पहली दफा हमारी हुकूमत ने ये किया, पहली दफा इनकी हुकूमत ने मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करप्शन है,
बिग जो इंडस्ट्रीज हैं वो जी, अच्छा। PIA, रेलवे, बाकी की पता नहीं बैठ कहाँ गई कहाँ हैं से क्या लेंगे। और फिर भी प्रेसिडेंट साहब इतनी ऑडेसिटी के साथ खड़े होकर तकरीर करते हैं और कहते हैं कि हमारे हालात ठीक हैं, इकोनॉमिक राइज हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हाँ, सब कुछ कहना ओके दुखी होके नहीं जाना। नहीं, एक बार- मैं सिर्फ यही बात करना चाहिए कि जितनी भी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिए हैं तो उसमें हम एक नुक्ते को उठाते हैं कि जी ड्रोन हमला वो भी है, गलत है, क्योंकि सॉवरेनिटी को हमारे, लेकिन उसके साथ ये भी कि हमारी सरजमीन पे कोई भी ऐसे शख्स नहीं होगा जो खारिजा होगा और यहाँ से कहीं और जाके मुदाखलत करेगा। पहले तो हम अपना रेट तो कायम करें। बहुत बहुत दुनिया का शुक्रिया आप यतीम सबका, खाना बहुत बहुत बनाया हुआ शुक्रिया। है। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी और फिर जानने की कोशिश करेंगे वो AAA आखिरकार क्या चाहता है। ये सवाल उधर ही रह गया। वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।